बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त जो है वो डेवलपिंग स्टोरी है और वो है कौमी असम्बली के हल्का 213 उमरकोट का इलेक्शन है। ये ज़िमनी इंतखाब है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब जो कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था, तकरीबन 1 माह पहले, और अब उनको उनकी जगह उनकी नशिस्त खाली होने पर ये इलेक्शन हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प इलेक्शन है और इसकी बहुत डायमेंशंस हैं इस वक्त पॉलिटिकली। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से उनकी ये सीट थी, और दूसरा ये कि वहाँ पे कैनाल्स का इशू इस वक्त बहुत बड़ा इशू है सिंध के अंदर, और जो इस हल्के की डायनामिक्स है वो बड़ी डिफरेंट है। मसलन ये कि लाल चंद मल्ली साहब जो कि ना सिर्फ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली भी रहे हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़े, और उनके साथ जो इत्तेहाद है वो बड़ा दिलचस्प है। JUIF उनके साथ यहाँ पर इत्तेहाद में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उनके साथ इत्तेहाद में है, यहाँ पे GDA की सारी जमातें जो हैं वो इत्तेहाद में है लालचंद साहब के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तन्हा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है। उनकी जो ख़ानदान से सबा तालपुर साहिबा यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है, और अब तक के जो नताइज हैं चूँकि भी ये मौसूल हो रहे हैं, गैर हतमी है, गैर सरकारी है, उसके मुताबिक तकरीबन 42,352 वोट्स लेके सबा तालपुर पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पर 18,366 वोट्स लिए हैं अभी तक लालचंद मल्ली साहब ने। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है। ये याद रहे कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें मल्ली साहब ने 38,000 से कुछ ज़ायद वोट लिए थे, और जो दूसरे कैंडिडेट थे उन्होंने भी तकरीबन लगभग 40,000 वोट लिए थे, और जो नवाब तालपुर साहब यहाँ से जीते थे उन्होंने 1,79,000 वोट्स यहाँ से लिए थे। तो एक बड़ी लीड थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन अब देखना है कि इसका जब रिज़ल्ट कंक्लूड होगा तो ये क्या सूरत इख्तियार करता है। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, उनकी बहनों का, उनके लॉयर्स का, और आज भी उनसे मुलाकात नहीं होने दी गई। उनकी बहनों को हिरासत में लिया गया। अब तक हमने जो इत्तलात हैं वो ये कि वो हिरासत में हैं। कुछ विजुअल्स भी आ रहे हैं कि उनको ले जाया गया और उसके बाद अब वो कहाँ पे हैं, कहीं पे किसी प्लाजे के अंदर या कुछ इस तरह की इत्तलात हैं, लेकिन बहरहाल वो उनको हिरासत में लिया गया है। क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही, ये बहुत अहम है जानना, और इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। इसके साथ साथ आज जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने लाहौर में खिताब किया है, और ज़ाहिर है कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस वक्त गढ़ बन चुका है। वहाँ पर उन्होंने जाके खिताब किया है, बड़ी जज्बाती उन्होंने तकरीर की है, बड़ी जारहाना इनिंग उन्होंने खेली है, बहुत सारी बातें की हैं, और साथ साथ ये भी कहा है कि इमरान खान साहब, दोहराया इस बात को कि इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा सुनिएगा। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद ज्यादा माना नहीं है, उसका मकसद एक खुद मुख्तार और आजाद कौम बनाना है। मैं करना चाहता हूँ अपनी तहरीक इंसाफ को कि कोई भी ऐसी तनकीद मत करो जिस तनकीद से तुम्हारे मकसद को, तुम्हारे लीडर को नुकसान पहुंचे। आगे बढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और अपने आप को साबित करो। एक मरतबा फिर उन्होंने ये भी बात की और जारहाना अंदाज भी इख्तियार किया, और एक पॉपुलर स्टांस भी लिया उन्होंने इस मौके के ऊपर। लेकिन ये याद रहे कि आज़म सवाती साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए कहा था और वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से कल एक तवील अरसे के बाद एक पैगाम भी आया, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने दरवाजे खोले हैं, और बतौर सियासी जमात कोई मुज़ाकरात में कोई कबाहत नहीं, ना कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी मफाद हो ना कि मेरे या मेरी अहलिया से के लिए किसी भी किस्म की डील की ख्वाहिश, यानी उन्होंने कहा कि कोई डील हम नहीं कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपनी सियासी क़यादत को मैं ये कहता हूँ कि वो मुमकिन इत्तेहादियों से राब्ते करके इस अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाएं, हतमी शक्ल दें, मुस्तकबिल के लाए अमल का ऐलान करें, और एहतजाज समेत तमाम ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती और अवामी मफाद जो है उसके लिए उन्होंने कहा कि वो बातचीत करने के लिए वो है, लेकिन वो डील के ख़्वाहान नहीं है। अब
ظاہر ہے کہ مذاکرات آگے کیسے بڑھیں گے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ جارحانہ انداز کیوں اختیار کرنا پڑا اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور کچھ 9 مئی کے حوالے سے بھی آج چیف جسٹس صاحب نے کچھ اہم ریمارکس دیے ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سینٹر ہمایوں محمد صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں, بہت شکریہ سینٹر صاحب. سینٹر عفنان اللہ خان صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اور حماد حسن صاحب معروف تبصرہ نگار, تجزیہ نگار ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور خاص کر کے خیبر پختونخوا کی خبریں ویسے ساری ہوتی ہیں ان کے پاس, بہت ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں. تو بہت شکریہ حماد حسن صاحب آپ کا بھی. پہلے تو میں یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو جارحانہ اننگ ہے, آج انہوں نے بہت زبردست جیسے کہنا چاہیے تقریر کی ہے, جوش خطابت میں تھے وہ, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور انہوں نے للکارا بھی ہے, انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلایا بھی ہے, بات بھی کی ہے, نظام کو بھی للکارا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ تو میں آپ کو حقائق بتاؤں کہ جارحانہ پن کیوں ہے. دیکھیں گنڈاپور صاحب جب بھی مشکل میں آتے ہیں تو وہ ایک جارحانہ اننگ کھیلنے لگتے ہیں. اب 2-3 دن سے ایک مشکل ان کے سامنے ہے, اور وہ مشکل یہ ہے کہ منرلز اینڈ مائنز بل پہ جو فاٹا ڈسٹرکٹ ہے, جسے اب مرد ڈسٹرکٹ بولتے ہیں, ہمایوں محمد صاحب کا تعلق بھی ان علاقے سے ہے, تو وہاں پر زیادہ تر منرلز وہاں پر ہے جو انتہائی قیمتی ہیں, جس میں باجوڑ, مومند اور خیبر ایجنسی ہے. وہاں پر قوموں کی مشترکہ ملکیتیں ہوتی ہیں جو لیز پر دیے جاتے ہیں, اور وہاں پر مقامی کمیونٹی جو ہے انہوں نے اپنے ایم پی ایس پر دباؤ بڑھانا شروع کیا اس بل کے حوالے سے. پھر یہ ہوا کہ اسمبلی کے اندر باجوڑ سے جو ایم پی اے ہیں انور زیب خان, ان کے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, ان کا ایک بڑا گروپ سامنے آ گیا ہے جس میں زیادہ تر فاٹا ایم پی ایز ہیں, کچھ سیٹل ڈسٹرکٹ سے بھی ہے لیکن زیادہ تر فاٹا سے ہیں. اس گروپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بل کے حوالے سے صوبائی اسمبلی میں یہ بل آیا, اس کو پاس کیا, تو وہ لوگ بغاوت کر جائیں گے, وہ پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں گے. انہوں نے 1-2 مواقع پہ کہا بھی کہ ایک طرف تو عمران خان ہے جو ہمارے آئیڈیل ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مشکل حالات میں بھی کھڑے تھے, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے, لیکن دوسری طرف ہماری وہ وراثتی جائیدادیں ہیں, وہ زمینیں ہیں جو ہمارے باپ دادا سے ورثے میں ہمیں ملی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پختون اس حوالے سے بڑے حساس ہوتے ہیں اپنی ذاتی جائیدادوں کے حوالے سے. اب اس گروپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گنڈاپور صاحب ایک جارحانہ اننگ کھیل رہے ہیں. لیکن اس اننگ کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی وہ تو 1 سال سے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. سوابی میں انہوں نے کہا تھا, پھر سنگجانی میں کہا, پھر پنڈی میں کہا, ڈی چوک میں کہا, لیکن پھر 26 نومبر کو ہوتا کیا ہے؟ سنگجانی میں ہوتا کیا ہے؟ ڈی چوک میں ان کے کارکن جمع ہو جاتے ہیں اور وہ خود بھاگ جاتے ہیں. 26 نومبر کو کارکنوں کو اسی طرح چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ہری پور کے راستے, مونال کے راستے بھاگ جاتے ہیں, مانسیرے میں دکھائی دیتے ہیں دوسرے دن. تو دیکھیں یہ ایک جارحانہ پن سے وہ اپنے کارکنوں کو ایک طرح سے ان کو پلے کر رہے ہیں, لیکن اس کے کوئی زمینی حقائق نہیں ہے. ایک اور بات انہوں نے کی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں اپنے لیے یا اپنی اہلیہ کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے. تو بھائی ملک کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, تو یہ آئی ایم ایف کو خط میں نے لکھے تھے یا آپ نے لکھے تھے؟ وہ بھی تو ہمارا ملک تھا نا. ملک کو سری لنکا بنانے کی بات ہم نے تو نہیں کی تھی. اگر ملک کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ آ جائے, ڈائیلاگ کی طرف آ جائے, پولیٹیکل ڈائیلاگ آگے بڑھائے, سب کے ساتھ بیٹھے اور معاملات کو آگے بڑھائے. اچھا, تو ایک تو اس پہ بھی میں آتی ہوں, لیکن ایک تو آپ نے خبر دی کہ وہاں پر ایک فارورڈ بلاک جو ہے اس معاملے کے اوپر مائنز اینڈ منرل پہ پراپر شکل میں نہیں ہے, مگر لیکن ان لوگوں وہ ہو سکتا ہے, اس کے امکانات موجود ہیں. اور اسی طرح سے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی اشارہ کیا ہے, وہ میں ہمارے حساب سے اگر فرض کریں یہ بلاک سامنے آ جائے, یہ فارورڈ بلاک یا اس طرح کا کوئی ہوا, تو پھر وہ ڈیمیج آگے تک پھیل جائے گا, پھر وہ قومی اسمبلی اور پنجاب تک بھی پھیل سکتا ہے. سینٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب کی جو صورتحال آج انہوں نے اختیار کیے, جیسے حماد صاحب کا کہنا ہے کہ شاید عوامی پریشر ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا لب و لہجہ. دوسری طرف عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا اور ان کو ملاقاتیں آج بھی ان کی فیملی کے ساتھ نہیں کروائی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے, یہ کیوں ملاقاتیں نہیں کروا رہے ہیں؟ مطلب کوئی وجہ ہوگی نا. اب بہنوں کو آپ نے ٹیوزڈے کو کہا تھا کہ خدا کے لیے آپ لوگ یہ دھرنا بند کر دو اور ہم آپ کو تھرسڈے کو اجازت دے دیں گے. ٹیوزڈے کو ان لوگوں نے اس وعدے کے اوپر
دھرنا ختم کر دیا اور چلے گئے اس امید پہ کہ آج یہ کرپٹ لوگ شاید اپنا وعدہ نبھا لیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں, چونکہ ان کی بیس نہیں ہے عوام میں, تو یہ اس شخص کے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں کروانا چاہتے تاکہ ان کے درمیان میں کسی بھی طریقے سے پھوٹ پڑنے کی گنجائش ہو سکے. جب اس کو انفارمیشن جا نہیں رہی یا اس سے انفارمیشن آ نہیں رہی, تو پھر دس از ون آف دی ریسیپیز کہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کو ہم لوگ, آپ یہ کر لیں, فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, ہم ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہے. آپ نے جو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں جو شخص اپنے وعدے پہ قائم نہ رہ سکے, یا جو شخص اپنے جو انہوں نے کسی کے ساتھ ایک قسم کا ایگریمنٹ کیا, کمٹمنٹ کیا, وہ نہیں کر سکا, تو اس کے بارے میں میرے خیال میں اسلام میں یہ کہ ان کے اندر اسلام نہیں ہے, ان کے اندر دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو چھوڑ دیں. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف, علی امین گنڈاپور کے. دیکھیں علی امین گنڈاپور میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی جارحانہ نہیں تھے. یہ بھی درست بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو اگر کوئی یہ کہہ دے جارحانہ اس وجہ سے ہوئے تو آئی ایم سوری. میں علی امین کو پہلی بار ملا تھا 2008 میں, وہ اس وقت جب بھی جارحانہ تھے. ہاں, ان کا سٹائل یہ بات کرنے کا, وہ ان کا ہے, وہ تو اس لیے وہ نہیں, وہ میں ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, تو اس کا یہ کہہ دینا کہ اس وجہ جارحانہ, آئی ڈونٹ بائی دیٹ سٹوری. نمبر 2, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وائبرنٹ پارٹی ہے. ہم لوگ اپنی پارٹی کے اندر, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے, میں اس کے اوپر بات چیت کرتا ہوں. میں کوئی غلامانہ ذہن والا انسان نہیں ہوں, تو میں اس کے اوپر وہ کروں گا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں فارورڈ بلاک بنا رہا ہوں. میں اسے ایک ایشو کے اوپر ایگری نہیں کر رہا. صحیح. اور یہ چیز اب چونکہ اس کے اندر کچھ ابہام آئے ہوئے, یہ جو مائنز اور منرلز کے اوپر کچھ ایسے کوشچنز آ گئے کہ بھئی اگر آپ دے رہے ہیں تو کیا سنگل بیڈر آ رہا ہے, نہیں آ رہا, آپ اس میں کوٹا سسٹم کیا ہے, جو اس کی رائلٹی ہے وہ کیا چیز ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر کوشچن مارکس آ رہے ہیں, جائز ہے یا ناجائز ہے ہمیں نہیں پتا. تو اس کے اوپر ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ پراپر ہو, اس کے اوپر ڈسکشن ہو ود عمران خان بھی ایز ویل, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اس کی وجہ سے ہیں. اور انہوں نے کل بیرسٹر گوہر کو کہا بھی ہے کہ میں علی امین سے مل کے پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی. تو یہ چیز ہے. اینڈ پھر سب سے بڑی بات, دیکھیں سب سے بڑی بات جو ایک سیاسی چیز جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ ہے, میں لے آیا, اس کو پارلیمنٹ میں نے انٹروڈیوس کر دیا. ٹھیک ہے. اب پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اس کے اوپر بحث ہو, بحث اس کے اوپر اپوزیشن والے بھی کر رہے ہو, بحث اس کے اوپر گورنمنٹ بھی والے کر رہے ہو, اور اس کے مطلب سارے کر رہے ہو, اور گورنمنٹ اس کا جواب دیتی جائے نا, یا اس کے اندر امینڈمنٹس لاتی جائے. یہ صحیح طریقہ ہے, یہ کیبنٹ نے اپروو کر لیا ہے اور اب اس کو پیش ہونا. یہ صحیح طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے, اب آپ کے گھر میں آ کے چلا گیا ہوں, میرے گھر میں افنان آ گیا ہے, حسن صاحب کی طرف ہم چلے, یہ ساری چیزیں کر کے ہمارا صاحب یہ ساری چیزیں کر کے ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک منٹ بھی بحث نہ کریں, پارلیمنٹ کے اندر ایک منٹ بھی بحث نہ کریں, لیکن باہر جا کے میں بھی ایگری کر رہا ہوں, آپ بھی ایگری کریں, پھر ہم لوگ کہہ رہے نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر. آپ کا کہنا ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, نظریے کا اختلاف اس پہ ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کے اندر, پی ٹی آئی اس سسٹم کی طرح جیسے آئی فون یا میک کے اندر وائرس نہیں آ سکتا, پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا. لیکن اس کا اپنا ایک وائرس جنم نہیں ہے, نہیں ہے, اس کے اندر کوئی وائرس نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی وائرس اس کو کرپٹ نہیں کر سکتا. اچھا آپ ڈال سکتے ہیں, پی ایم ایل این ہمارے ہر چیز میں وائرس ڈال سکتے ہیں, they are expert in that. اچھا اس وائرس کا نام کیا ہوگا, قیمے والے نان. اچھا ویسے سینٹر صاحب یہ تو درست بات کی انہوں نے کہ وائرس باہر سے نہیں آئے گا لیکن اندر بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایسے فون کی انہوں نے اگزامپل دی ہے, میں تو نہیں دے سکتی. یہ کیوں آپ بہنوں کو کیوں نہیں ملنے دے رہے, وجہ کیا؟ یہ انفارمیشن کا بلاکیج ہے کہ یعنی انفارمیشن خان صاحب تک جائے نہیں, خان صاحب کی انفارمیشن ادھر آئے نہیں, اور ایک ڈسکنیکٹ ہو ان کے لوگوں کے ساتھ, یہ وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں رہی ہیں ماضی میں, وہ ایک ٹرسٹ کے ساتھ ہوتی رہی ہیں کہ وہ ایک قیدی ہیں, ان کے اوپر ایک کنوکشن ہے, اور وہ ان کا جو بیہیویئر ہوگا وہ ایسا ہوگا جس کے تحت وہ جو قانون کے معاملات ہیں اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک قیدی جو ہے وہ انٹرنیشنل جرنلز میں آرٹیکل نہیں لکھ سکتا, بالخصوص پاکستان کے خلاف, جب آپ پاکستان کی جیل میں بیٹھے ہوئے. پھر آپ جو ہے وہ اپنی بہن کے تھرو سوشل میڈیا کی ٹیم چلوا رہے ہیں, اور ان کو آپ جو ہے پوری کی پوری انسٹرکشنز دیتے ہیں,
اور یہ بات باقاعدہ پکڑی گئی ہے کہ یہ جو علیمہ خان صاحبہ پوری کی پوری سوشل میڈیا ٹیم چلا رہی ہیں، وہ زہریلا پروپیگنڈا کرتی ہے. تو اب یہ جب تمام چیزیں آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد جب ملاقات کا وقت آئے گا تو پھر آپ چیخیں مارتے ہیں کہ جی ہماری ملاقات نہیں ہونی تھی. بھئی آپ کا بیہیویئر ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کا ایک بیہیویئر اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا ایک بندہ جو جیل میں اس کا ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایکس پہ پوسٹیں بھی لگائیں گے، آپ آرٹیکل بھی لکھیں گے، آپ ملک میں انتشار بھی پھیلائیں گے، مگر جب آپ کی باری آئے تو آپ کو سارا کچھ ٹھیک ملنا چاہیے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. مگر انہوں نے کچھ اعتماد سازی تو کی ہے. یہ ایک طویل عرصے کے بعد کل ایکس پوسٹ آئی ہے، اس کے اندر انہوں نے کوئی کسی کے خلاف اس طرح کی بات، یعنی وہ تو نہیں کرتے جو بھی لکھتا ہے اس نے نہیں لکھی ہے. پھر اسی طرح سے فارن افیئرز کمیٹی انہوں نے معطل کی ہے. پھر اب ان کی بہن نے آج کہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہ 2 سال کی خاموشی یا خاموشی کی بات ہے. خود ان کے اپنے ٹویٹر کے اندر یہ ٹویٹ میں لکھا ہے. کیوں حکومت چاہتی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، اور کون سی سیاسی جماعت ہے؟ ٹھیک ہے میاں صاحب ایک زمانے میں خاموش ہو گئے تھے، وہ ذاتی ملاقاتوں میں بھی کوئی سیاسی بات نہیں کرتے تھے. عمران خان صاحب تو ایسے نہیں کر سکتے. میاں صاحب ذاتی ملاقاتوں میں تو سیاسی بات کرتے تھے لیکن ویسے خاموش تھے. جدے کی بات ہے، خاموشی ضرور میرے والد صاحب وہاں پہ ان سے ہاں مجھے پتہ ہے مشاہد صاحب، اور ہم ان سے فون کر کے پوچھتے تھے کہ مشاہد صاحب بول رہے تھے لیکن میاں صاحب نہیں بول رہے تھے. میاں صاحب نہیں بول رہے. میاں صاحب مشاہد صاحب تو گرفتار بھی ہو جائے. پرائیویٹ میٹنگز میں وہ بات کر لیتے تھے، ایسی بات نہیں سیاسی بات کرتے تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کو آفر کس نے کی ہے 2 سال کی خاموشی کی؟ سوال تو یہ ہے نا. کسی نے تردید بھی نہیں کی ابھی تک آپ کی جماعت سے؟ کوئی نام دینا کہ یہ فلانے جو ہے حکومتی اہلکار نے ان کو یہ آفر کی ہے 2 سال کی، یا یہ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا نام بتائیں جس نے ان کو 2 سال کی آفر کی ہے. اس طرح کی باتیں بار بار یہ آتی رہتی ہیں کہ جی یہ یوں باہر، یعنی آپ کہہ رہے کوئی آفر نہیں کی. علیمہ خان صاحبہ نے آج بھی کہا ہے کہ کہتی رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا نا. یا تو وہ کہیں کہ جی یہ بندہ ہے، یہ اس کا نام ہے جس نے ہمیں آفر کی ہے، تو پھر میں اس کا جواب دوں. اب میں اس طرح تو ظاہر ہے ہوا میں بات ہے، اس کا میں کیا جواب دوں کہ جی کی ہے کہ نہیں. کوئی خاموشی آپ نہیں چاہتے کہ وہ خاموش ہو جائے؟ خاموش ہے ہی نہیں، وہ تو پوری بات کر رہے ہیں. وہ کہاں خاموش ہے؟ مجھے بتا دیں. خاموش تو دیکھیں نا، کیوں ہو خاموش؟ مطلب میرا سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعت حق ہے ان کا. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ خاموش ہو. میں تو قیدی سے اس کے حقوق تو نہیں لیے جا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کسی نے یہ بات کی ہے تو ان کو پھر اس کا نام بھی بتانا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ میری گزارش میری ایک اور بات سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر آئین اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور یہ اس طرح ہو، یہ اس طرح ہو، جو بھی ہو. تو پھر آپ یہ بار بار کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے؟ آئین میں تو اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آئین اور قانون کے مطابق. تو آئین اور قانون کے مطابق تو پھر یہ معاملات نہیں ہو سکتے نا. بات یہ ہے کہ پاور گریب ہو سکتا ہے لیکن آئین اور قانون کے مطابق یہ معاملات نہیں ہو سکتے، اور یہ خرابی آئی بھی انہی کی وجہ سے ہے. کوئی آفر تھی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، مجھے نام نہیں یاد، مجھے نام نہیں یاد ہوتے. ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کا نان پولیٹیکل پرسن، نان پولیٹیکل لیکن ادارے کا نہیں، آرمی کا نہیں، مجھ سے ملا جون میں ملا، 2024 جون میں ملا یا مئی میں ملا. اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی خان صاحب کے لیے ایک وہ ہے کہ اگر وہ 3 سال کے لیے خاموش رہیں، اچھا، اور اس یا ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا جیل سے کہیں بھی چلے جائیں، 3 سال کے لیے خاموش رہیں تو ان کے لیے ڈیل بن سکتی ہے. میرا جواب ان کو یہ تھا کہ اگر آپ خان صاحب کو کہہ رہے ہو کہ وہ 3 سال کے لیے خاموش رہے، اس کا مطلب ہے آپ ایک شیر کو کہہ رہے ہو کہ 3 سال کے لیے وہ گھاس کھائے گا. میں نے کہا یہ میں بھی نہیں مان سکتا. اس کا جواب اب یہی بات عمران خان صاحب کو کسی اور طریقے سے بھی مل گئی. انہوں نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا میں 3 سال چھوڑو 3 سیکنڈ کے لیے خاموش نہیں رہوں گا. اب آئین اور کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے بات چیت کرنا غلط نہیں ہے. آپ بالکل بات سن لیں الاؤ می، آپ بات کر سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ مل کے آ نہیں سکتے ہو. بات آپ کس چیز اس وقت آپ کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے پروگرام میں کائرہ صاحب بھی تھے، آپ کے پروگرام میں مفتاح اسماعیل صاحب تھے، اور آپ کے پروگرام میں کیا نام ہے محمد زبیر صاحب تھے. کائرہ صاحب نے کیا کہا تھا جب ان سے مفتاح اسماعیل صاحب نے پوچھا تھا آپ بتائیں کہ آپ کی سیٹس میں کون جیتا تھا 45 کے لحاظ سے؟ ان کا کیا جواب تھا؟ جب اس نے پوچھا تھا یہ زبیر صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ بھئی یہ 24 یہ الیکشنز کا کیا ہوا تھا،
ان کے کیا جواب 2018 کا ہی بتا اس کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے دیکھیں 2018 میں تو ہم غلط تھے نا, 2018 میں ہم غلط تھے نا, ہم غلط تھے, ہم پہلی بار آئے ہم نے غلطی کی, لیکن چوتھی بار آ کے غلطی کرنا مطلب چوتھی بار آ کے غلطی کرنے کا مطلب یہ ہے, دیکھیں چوتھی بار آ کے غلطی کرنے کا مطلب ہے یہ دیکھیں جو چور چوتھی بار چوری کر کے پکڑا جائے وہ ہیبیچول کہلاتا ہے, پہلی بار غلطی ہو جاتی ہے. یہ تو بڑی بریکنگ دی ہے انہوں نے کہ ان کے پاس ایک شخصیت آئی, وہ کسی اور کی بات نہیں کر رہے, وہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو کوئی بھی کسی سے پاس آ جائے وہ آگے کچھ کہہ دے تو ہم کیا تبصرہ کریں. ہاں لیکن حماد صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ خبر تو ہے کہ 2 دفعہ مذاکرات کافی آگے بڑھ گئے تھے پھر وہ ختم ہو گئے تھے, تو اس طرح کی آفرز واقعی ان کے پاس گئی ہیں, ڈیلز وغیرہ جاتی ہیں خان صاحب کے پاس؟ پہلے تو یہ بات کریں کہ دونوں سینیٹر صاحبان ہمارے دوست ہیں, لیکن ان کا المیہ دیکھیں, ایک کا لیڈر بول نہیں رہے اور دوسرے کا خاموش نہیں ہو رہا ہے. میاں صاحب نہیں بول رہے ہیں, میاں صاحب بول نہیں رہے, خان صاحب خاموش نہیں ہو رہے. خاموش کیوں؟ ہاں نہیں, وہ بولنا ان کا حق ہے, وہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بولنا ان کا حق ہے. دیکھیں لیکن وہ جو شرائط آ رہی ہوں گی وہ یہی آ رہی ہوں گی نا کہ بھئی بولیں مگر وہ نہ بولے. جو پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ایک ہی لیڈر ہے جو کہ پیلسٹائن کے اور جیوز کے بارے میں بات کر سکتا ہے, وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. باقی کوئی ڈر کا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا, وہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. اگر وہ بات کرنی ہے تو سب سے لاؤڈ تو پھر مولانا فضل الرحمان بول رہے ہیں. یہ بات درست ہے, وہ تو سب بول رہے ہیں. نہیں مگر کیوں نہیں رہا فلسطین اور کشمیر پہ پاکستان کا سوال یہ ہے ہم خاموش کیوں رہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف عمران خان اس پہ پاکستان کا بچہ گورنمنٹ نے کہا کچھ, گورنمنٹ نے ان کے خلاف کچھ کیا ہے. میں نے بہت دفعہ کیا کہتے ہیں ٹویٹ کیے, میں نے بہت دفعہ بولا اس کے اوپر. آپ نے کسی گورنمنٹ آفیشل کا سنا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا سنا ہے؟ پرائم منسٹر نہیں بولا. سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے, سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ تھینک یو ویری مچ کہ جو سخت کلوزز تھے وہ ہٹائے گئے ہیں. اس پر پرائم منسٹر بولتا ہے, سب بول رہے ہیں, ایون عمران خان صاحب بھی ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں, وہ بھی بولتے رہے ہیں, اور اس میں ایسی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بولتے رہے. لیکن حماد صاحب آپ نے تو تاریخ کور کی ہے نا, بات یہ کہ خاموشی کی کیوں ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب سے کہ بھئی آپ خاموش ہو جائیں, بولے مت, یہ کیوں, اور یہ کیوں پہلے بھی تاریخ میں رہا ہے اس طرح سے؟ نہیں دیکھیں تاریخ میں ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے, یعنی حسین شہید سہروردی کی تاریخ بھی دیکھ لے, پھر آتے آتے فاطمہ جناح تک جب خاموش نہیں ہوتے غدار بن جاتے ہیں, پھانسی چڑھ جاتے ہیں, جلا وطن ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک یہ مارے بھی برداشت کریں گے, یہ جیلیں بھی برداشت کریں گے, پھانسیاں جلاوطنیاں بھی برداشت کریں گے, لیکن اس نقطے پر کبھی متفق نہیں ہوں گے کہ بھائی آئین و قانون کو بالادست بنائیں اس ملک میں. ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے, اکٹھے نہیں ہوں گے, سیاست کریں گے باری باری. اکٹھے ہوئے ہیں نا, یہ دیکھیں نا, وہ بھی سی او ڈی بھی, اور آج جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں سب اکٹھے ہوئے ہیں. اس پہ الیکشنوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں الیکشنوں. لیکن الیکشن کے حوالے سے بھی بات کروں, اگر آج پیپلز پارٹی نے اس کو شکست دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت آگے نہیں بڑھی. اس سے ایک انڈیکیشن یہ سامنے آ جائے گا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت, کیونکہ دوسری جماعتوں کی تائید بھی حاصل ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آئی ہے. لیکن میں بات کر رہا تھا, ڈیل کوئی آفر ہوئی عمران خان صاحب کو باقاعدہ؟ میرے معلومات کے مطابق تو ڈیل آفر نہیں ہوئی, لیکن وقت بوقت عمران خان نے مختلف ان کو یہ ایک طرح سے درخواست کی ہے. کبھی بشرا بی بی نے, یعنی کئی مرتبہ سامنے آئے یہ معاملات. اب بھی 2-3 دن پہلے ایک نوجوان ساتھی ہمارے صحافی, انہوں نے ایک خبر کو بریک کیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز گل کو سیاسی کمیٹی سے بھی نکال دے اور پی ٹی آئی سے بھی نکال دے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سی بی ایمز کرنی ہے ان کو. یہی وجوہات ہیں. لیکن اس خبر کو تو ہم کئی عرصے سے, کئی ہفتوں سے چلا رہے تھے کہ شہباز گل کے حوالے سے بشرا بی بی کا موقف یہ کہ یہ جو سوشل میڈیا پر گند پھیلا ہوا ہے, اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں
ये एक मजबूत जमात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक मकबूल जमात तो वो है। प्राइम मिनिस्टर उसके रहे, 11 साल से खैबर पुख्तनख्वा में उनकी हुकूमत है, बहुत से कारकुनान जेलों में गए, मुकदमात को भुगता, पार्टी के सरबराह जो है वो मुनासिब बात है कि वो कह रही है कि अभी हमें लड़ाई नहीं लड़नी, बल्कि और खान साहब ने भी कल कहा है कि सबको इकट्ठा कर रहे हैं कि पार्टी के कायद अपनी अहलियत समेत जेल काट रहे हैं, तो कहते हैं हमें अब इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है इस गालम गलोच की, हम तो एक मजबूत जुमात के तौर पर इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को हटा दे। ये बात हम कर रहे हैं। और जो डॉक्टर्स का वक्त भी एक और वजह भी है, उसकी एक और वजह भी है। देखिए ये याद रखिए, इमरान खान हमेशा से जब आए थे उन्होंने कहा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे। अगर कोई शख्स, मैं फ़र्ज़ करे मैं एक अपना वीलॉग करता हूँ और मैं उसके साथ मैं एक पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर भी हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। आपको अंदर की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, आप उस पर वीलॉग भी बना रहे हैं और वहाँ करें, वहाँ पे आपका फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है या है। तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो इट इज़ नथिंग बट फेयर कि आप उस शख्स को कहें कि भाई आप अगर आपने या वो चला लो या ये चला लो, आप दोनों काम नहीं कर सकते हो। मैं समझता हूँ ये बड़े ये रियलाइजेशन है बुशरा साहिबा को भी और खान साहब को। नहीं, ये खान साहब को देखिए, एक मिनट याद रखिए, ये खान साहब के डिसीजन है सारे। ये सिर्फ बुशरा साहिबा को नहीं है, ये पीटीआई के अंदर एक मजबूत धड़ा, जो संजीदा लोग हैं, डिग्निफाइड लोग हैं, वो सामने आए हैं, बैरिस्टर गौहर से लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब तक। ये एक मजबूत धड़ा है और उनका मौक़िफ़ यही है और इसको बुशरा बीबी की तायीद है। और सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहिबा जो हैं इसके फेवर में, तो इसीलिए तो वो पीछे हट रहे हैं। तो जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो पीटीआई संजीदगी की तरफ एक गैर महसूस तरीके से बढ़ रही है और ये एक अच्छी अलामत है। ये तो अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ, बहुत काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हो क्या सकता है, और ये जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की हो या इमरान खान साहब के साथ बातचीत की हो, दरवाजे खान साहब ने कहा है सियासी कायदीन को आगे बढ़ा जाए इत्तेहाद के लिए, वो इत्तेहाद भी बन पाएगा कि नहीं, अब तक क्यों नहीं बन पाया, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेंटर साहब, अब जाहिर है कि एक तरफ कल स्पीकर साहब का बल्कि हम सुन रहे थे 2 दिन पहले, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे खिलाफ तहरीक इंसाफ आई तो अदम एतमाद आई तो तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं इस पर गौर किया कि उन्होंने ये बात क्यों कही है। आप क्या कहते हैं, क्या आप लोग कोशिश में हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर भी बन जाए, 15 लोगों का, 14 लोगों का, 16 लोगों का? क्या क्यों तहरीक इंसाफ की उन्होंने बात की कि वो टूट सकती है? देखिए, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो डिस्ग्रंटल्ड हैं अपनी लीडरशिप से, तो वो हो सकता है क्या कहते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। अच्छा, तो उस चीज़ को मेरा ख्याल उन्होंने रेफ़र किया। ये इत्तला है आपके पास कि इस तरह का मामला जो है वो हो सकता है, जिसका भी कहा भी है कि अगर ये मामला बढ़ सकता है सूबाई असेंबली से कौमी असेंबली तक आ सकता है जी। और वाई अदम एतमाद की क्यों बात की, यानी वो सवाल पूछा गया था उनसे, लेकिन अदम एतमाद क्या आ सकती है? अदम एतमाद कैसे आएगी? कोalition गवर्नमेंट में तो मुस्लिम लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, ये हवाई बात है, या अदम एतमाद नहीं आ सकती। यानी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कौन मिलेगा? मौलाना साहब मिलेंगे, तो मौलाना के पास तो 7-8 मेंबरान हैं, तो वो तो नंबर गेम में तो वो ज़ाहिर है वो ऐसे हवाई बात है। लेकिन एक और बात, स्पीकर साहब अगर कह रहे हैं, कल भी एक जगह मुझसे ये सवाल पूछा किसी ने, अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आने से PTI टूट जाएगी, तो 2 बातें सामने आती है। एक तो ये कि स्पीकर ये बात क्यों कर रहे हैं, वो तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है भाई। आप तो PTI के भी स्पीकर है, आप तो मुस्लिम लीग के भी स्पीकर है, आप तो सबके स्पीकर है, आप क्यों ये बात कर रहे हैं? ये आपका हक नहीं है कि आप ये बात करें। दूसरी बात, स्पीकर का तमाम मेंबरान के साथ करीबी राब्ता होता है, इनफरादी तौर पर भी उनके चैम्बर में जाते हैं, काम होते हैं, आप जानती है फील्ड सहाफत जो लोग करते हैं उनको पता होता है। अगर वो ये बात कर रहे हैं तो मतलब है अंदर खाने कुछ न कुछ है। अगर अंदर खाने है भी तो कम से कम हुकूमती जमातों को उससे अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए। भाई हम 88 में भी नहीं रह रहे हैं, हम 93 में भी नहीं रह रहे हैं, ज़माना आगे गया है, आप जमहूरी अक़दार को मजबूत बनाए, आगे बढ़े। अगर आप
فارورڈ بلاکس کو اور لوٹوں کو اور ان چیزوں کو سپورٹ کریں گے یا اسپیکر صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ انتہائی نامناسب ہے. اسپیکر کو یہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے. یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی ساتھ ہوتا ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. اسپیکر کو یہ اختیار نہیں ہے, نہ وہ اس جماعت سے ان کا تعلق ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں وہ کہتے ہیں بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اب اگر یہ اسپیکر صاحب نے کہا تو کیوں کہا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. میں نے پہلی بار سنا ہے, میں اتنا وہ نہیں سنتا ہوتا, unnecessary کی چیزیں نہیں سنتا ہوتا, and you know for me it doesn't matter, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہی کی جو الائنس ہے انہی میں سے کوئی ان کے خلاف جا رہا ہو اور انہی میں سے کسی کو باقی سارے ووٹ دے دیں تو وہ تو گئے نا کام سے. Let's suppose انٹرسٹنگ بات ہے کہ let's suppose کہ کوئی ایک بندہ یا پیپلز پارٹی کا یا جی ڈی اے کا یا کوئی بندہ جو بھی ہے وہ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, اچکزئی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, مولانا صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اسپیکر کے اوپر نہیں کہتا ہوں, بیک ڈور کوئی کام ہوا, پیپلز پارٹی بھی ان کو ووٹ دے دے, ہم بھی ان کو ووٹ دے دے, ان کی اپنی جماعت بھی ووٹ دے دے, باقی بھی دے دے, تو اسپیکر صاحب تو گئے نا, چھٹی. اس میں نہیں ٹوٹتا. دیکھیں جب ڈر لگا ہونا تو یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا پی ٹی آئی اس کی کوشش کر سکتی ہے؟ پی ٹی آئی نہیں کرے گی. دیکھیں پی ٹی آئی, دیکھیں ایک بار ٹرائی ٹو فار آل پریکٹیکل ریزنز پی ٹی آئی انڈرسٹینڈ اٹس اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. ہماری اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہمارے ایک سرٹن نمبرز ہیں بٹ دے آر ناٹ انف کہ ہم لوگ ایون بل کو ہم بل بھی پاس کر سکیں, وہ نہیں ہو سکتا, پریکٹیکل ہے. لیکن لیٹس سپوز ایک اور بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی, اگر پیپلز پارٹی ان کو گرانا چاہے ہو سکتا ہے ان کو سبق سکھانا چاہتی ہو, جیسے کینالز کے ایشو پہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول صاحب کو اعلان بھی کرے, کوئی کر سکتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا وہ ہوتا ہے نا ایک تمانچہ مار دے کہ بھئی یہ سمجھ آگئی تجھے, یہ میری طاقت ہے, ہو سکتا ہے وہ کر لے. اب اس جگہ پہ فرض کرے وہ آ کے ان کے خلاف کر جاتے ہیں, what about if تو پھر کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں, آپ کو پتہ ہے جب دو موٹر ویز یا دو چیزیں ایک دوسرے کو کراس کر کے جا رہی ہوتی ہے ایک جگہ پہ, they joined on one interaction, مطلب ایک انٹرسیکشن پہ آپ قریب آ جاتے ہیں لیکن آپ الگ الگ سڑکیں ہیں, تو اگر ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں, ووٹ ہو جاتا ہے, چلے جائے, that doesn't mean we are on the one page. ٹھیک, That means we just cross those things and اس جگہ پہ ہم کٹنے آگے. مگر ابھی جو ہلکا الیکشن ہو رہا ہے یہاں پہ تو پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, جے یو آئی ایف, جی ڈی اے, یہ سب اکٹھے سپورٹ کرے لال چند ملی صاحب کو. وہاں تو آپ بھی اکٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو لوکل جو دھڑے میں ہوتے ہیں پولیٹکس, اس کے اندر آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ اور نیشنل لیول کی پولیٹکس جو ہے وہ ڈفر کر جاتی ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے. نہیں مگر اس کا مطلب اگر ایک حلقے میں ہو سکتی ہے تو پاکستان کو بھی اختلافات کے باوجود آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں گئے وہاں پہ, یعنی یہ بھی دیکھیں نا. میں اس پہ تو دیکھیں میں آپ کو وہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تو الائنس ہو بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ہماری لیڈرشپ بھی پہلے بہت دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ چارٹ آف ڈیموکریسی کے اوپر بات ہونی چاہیے اور وی شوڈ چارٹ اے وے فارورڈ, بجائے اس کے ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ مطلب یہ بھی جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تمام جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک ساتھ آ جائیں کر رہے تھے, تب پھر یہ کہتے ہیں تبھی ہو سکتا ہے, ورنہ تو یہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں. آپ لیکن گورنمنٹ کے ساتھ تو ہوئی بات چیت, اور گورنمنٹ نے اگر سچی بات دیکھی جائے تو حکومت کا تو بڑا دل ہونا چاہیے. آپ نے تو مذاکرات کو اس طرح سے کنٹینیو نہیں کیا. نہیں, ہم نے مذاکرات میں ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ ہم دعوت دے چکے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ دو ہمیں وہ دو. عفنان صاحب کیا کہتے ہیں, یہ خبر آ رہی ہے. دیکھیں ایک منٹ میں لیٹ می جب جب مذاکرات ہو رہے تھے سیکنڈ کے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ ان رائٹنگ دو. جب ہم نے ان رائٹنگ دیا, اب سوچ لیں اب وہاں پہ جو ہیڈ کر رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب, وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سائڈ پہ تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے انفارمیشن منسٹر, دوسری سائڈ پہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں امپاسبل ہے. جب وہ امپاسبل ہے تو اس کا مطلب ہے آگے بات ہو نہیں سکتی. وہ 9 مئی کے اوپر کہہ رہے تھے. نہیں جی, وہ 9 مئی پہ نہیں تھا, وہ سمپل یہ تھا کہ بھئی آپ ایک جوڈیشل کمیشن بناؤ, اگر ہم نے غلطی کی ہے 9 مئی میں ہمیں سزا دو, اگر ہم نے غلطی نہیں کی ہے اکارڈنگ ٹو واٹ ایور ایویڈنس از دیئر تو پھر ہمارے اوپر سے یہ جو بلیم کر رہے ہو وہ ہٹاؤ. سمپل سی چیز ہے, ہم نے یہ نہیں کام
کمیشن کا مطالبہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کمیشن کوئی غلط چیز ہے، کمیشن کوئی غلط چیز ہے. کمیشن کے آج بھی دیکھیں نا یہ ہے کہ یہ لکھ کے دے دیتے نا تو بات آگے چلتی، تو لکھ کر ہی دیا تھا نا، مفروضوں کے اوپر تو نہیں رہ نہیں لکھ کر دیا تھا، لکھ کر دیا تھا. دیکھیں کمیشن کی جو بات ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پری کنڈیشن سیٹ کر دیتے ہیں بہت بڑی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے. بھئی آپ ایک وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں نا، ایک ایسا انوائرمنٹ جس کے اوپر انٹریکشن اور بات چیت ہو، اور پھر بہت سارے ایسے کام جو نہیں ہو سکتے وہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پہلے سے پری کنڈیشن سیٹ کر دو کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ، جج بھی ہمیں مرضی کا دو، کمیشن بھی ہماری مرضی کا بناؤ، فیصلہ بھی ہماری مرضی کا. یہ بالکل نہیں کہا، ریٹائرڈ ججوں کا کہا، حاضر سروس ججوں کا کہا گیا تھا، مگر وہ اپنی پسند اور سینئر موسٹ کہا گیا. تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو وہ اپنی مرضی کا رکھتے ہیں نا، وہی والی جو پہلے کام ہوتا رہا اس ملک میں، ثاقب نثار کو کمیشن کا ہیڈ بنا دیں. اب آپ کیا آئے گا اس سے فیصلہ؟ دیکھیں جی سینئر موسٹ میں منصور علی شاہ صاحب ہے وہ. اچھا 3 تو وہ ججز ہیں جن کو آج ان لوگوں نے بٹھایا ہوا ہے. صاحب کا نام تھا. اس کے بعد کون ہے؟ یحییٰ فریدی ہے. یحییٰ فریدی کے بعد کون ہے؟ اپنے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج جو یحییٰ فریدی صاحب کے ریمارکس ہے. 4 مہینے میں ایک تو وائنڈ اپ کرنا ہے ان کیسز کو، پھر انہوں نے کہا کہ وائس میچنگ کریں لیکن ضمانت کو غیر ضروری طور پر متاثر نہ کیا جائے. جس نے 9 مئی کو آگ لگائی اس کے خلاف پروسیکیوشن کا مکمل اختیار حاصل ہے. بالکل انہوں نے آج یہ بھی بات کہہ دی. تو 4 مہینے کے اندر اندر ہونا ہے اب جو بھی ہونا ہے. 4 مہینے میں کہ آپ کو لگتا ہے بہت سارے ایم این اے سینیٹرز جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ انوالو ہیں اس کے اندر کنوکشن ہو گئی تو وہ پھر وہ نہیں، جو لوگ انوالو ہیں تو پھر وہ ان کو کر دی گئی. نہیں، جو لوگ انوالو ہیں اس کے اندر جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جنہوں نے اوپنلی کیا کہتے ہیں جی اس کی سارا ایویڈنس موجود ہے. مطلب آپ مجھے ایک بات بتائیں، 9 مئی میں پی ٹی آئی کی انوالومنٹ کو ریجیکٹ کرنا ایسی ہے جیسے آپ دن کو رات اور رات کو دن گئے. کون کہہ سکتا ہے کہ وہ نہیں ہے انوالو اس کے اندر؟ یہ تو انہوں نے اپنی غلطی انہوں نے کی کہ بھئی آپ اپنی غلطی مانیں، ہم نے کیا ہے، ہم نہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کیا. گنڈا پور صاحب نے تو مانی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہمارے جذباتی ہو گئے تھے، یاسمین راشد صاحبہ تھیں، مطلب میں نام نہیں لے رہا لیکن بہت سارے انہی کے لیڈر تھے. میں جو سارے کے ویڈیوز موجود ہیں، مطلب ایک کی کسی کی نہیں، اتنے سارے. پھر وہ جو ایک اس کی بھی ویڈیو موجود ہے جس کے اندر انہوں نے یہ مطلب میٹنگ میں سارا کچھ کیا کہتے ہیں یہ ڈسکس ہوا. یہ سارا کچھ ایویڈنس. میں 2-3 ویڈیوز کی بات کرتا ہوں جن کا نمبر 1 یاسمین راشد صاحب کے 2 ویڈیوز ہیں. ایک کہ ہم ادھر چلتے ہیں، دوسرا وہاں پہنچ کے اندر نہیں جانا. یہ سمپل سی بات ہے. نمبر 2 جا کیوں رہے تھے؟ نہیں، اس میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، وہاں جانا منع نہیں ہے، وہاں جانا منع نہیں ہے. اس جگہ میں صداقت عباسی نے کہ ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ سب ورکر کو کہہ رہا تھا کہ بالکل پرامن رہنا کیونکہ عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ پرامن رہنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا. 3 نمبر 2 جو چودھری اجاز صاحب جو بات کر رہے تھے، آپ ایک دفعہ پھر پلیز سن لینا. مگر ایک اور آپ کے ایم این اے ہیں وہ تو صاف کہہ رہے تھے، وہ سن لینا ایک منٹ سن لینا. وہ کہہ رہے تھے، وہ ایک بات کو نریٹ کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے یا ہم نے کیا. انہوں نے کہا ہے یہ اپنے بیٹے کو بتا رہے تھے کہ یہ ہو گیا. اس میں اس کو ڈاٹس کو کنیکٹ وہاں کرنا جو ہے، نہیں آپ ڈاٹس کو غلط جگہ سے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں نا. چلے آپ بتائیے اس میں اگر جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان میں سے جن لوگوں پہ الزامات ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو ایم این اے ہیں جن کی ویڈیوز پہ یہ ہے کہ جائیں اور وہاں پہ. یہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں الزامات تو خیبر پختونخوا میں بہت سارے لوگوں پہ ہے، لیکن مراد سعید گرفتار نہیں ہوتے. تمام بہت سارے لوگ ایم این ایز بن جاتے ہیں، منسٹر بنے ہوئے ہیں، ایم پی ایز بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ سینیٹر بنے ہوئے ہیں. یہ قصور صرف پنجاب کے لوگوں کا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، جیل میں. اجاز چودھری صاحب جیل میں، یاسمین راشد صاحبہ جیل میں، عمر سرفراز چیمہ جیل میں. وہ تمام کے تمام پنجابی قیادت جیل میں. خیبر پختونخوا میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کو پکڑائے. تو کیا اس کا مطلب ڈاٹ ملائے نا ذرا، ڈاٹ ملا رہی ہوں آپ ڈاٹ چھوڑ دیں نا، ہم آپ کو ڈاٹ ملا کے دے رہے ہیں. اب دیکھیں علی امین گنڈاپور نے یہ جو جس طرح ان کے سینیٹر نے کہا کہ وہ کب جارحانہ نہیں ہوئے، وہ تو ہمیشہ جارحانہ ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ الیکٹڈ لوگ لے کے آئے ہیں، سلیکٹڈ لے کے نہیں آئے. تو یہی تو مولانا اور ایمن ولی کا رونا ہے کہ یہ الیکٹڈ ہیں. وہ تو آپ کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں. یعنی ان کو جو شکست ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، کلین سویپ کیا تھا،
تو اس کے बेनिफिशियरी कौन बने उनकी नहीं, ये तो खुद पीटीआई में तैमूर झगड़ा साहब का भी यही केस है। तो देखिए तैमूर को भी हराया गया मतलब ये वो उनको तैमूर झगड़ा ने कहा उनका इल्जाम है कि उनको हराया गया। नहीं, उसने कहा कि मुझे इसलिए हराया गया कि गंडापुर का रास्ता खोलना था। ये तैमूर झगड़ा ने कहा, किसी और ने नहीं। उसने कहा कि मुझे एक मंसूबे के तहत। तो आपको लगता है कि 4 महीने के अंदर जो डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें नुकसान हो सकता है पीटीआई? इसमें जो स्पीकर का बयान जो अभी हमने डिस्कस किया, या जो 20 मेंबरान की बात मैंने की, इस तरह के जो इंडिकेशंस है ना, अगर 4 महीने के अंदर, तो फिर पीटीआई के अंदर बड़ा सिंपल सी बात ये मैं हमाद साहब से एक अर्ज करूंगा, जब आप बात कर रहे हैं थोड़ा सा फैक्ट्स की बात कर लें। मैं मानता हूं कि जेयूआई ने केपी में कहा हुआ है, जेयूआई ने टोटल 24 अपनी गुजारिशात की हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है 24 जगह पूरे मुल्क में। उनमें से 4 जो है वो नेशनल असेंबली की है, 20 प्रोविंशियल असेंबली है, 20 में से 9 बलूचिस्तान की है, 6 सिंध की है, 5 केपी की है। उनसे ज्यादा केपी में सबसे ज्यादा जिन्होंने किया हुआ वो पीटीआई खुद है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये जो बात करें, देखें इन हुकूमत ने अवाम का पैसा लगा के सारा प्रोपेगेंडा पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं, हर एक चीज़ में वो कर रहे हैं। करना क्या है, इन्होंने पहले कोशिश की है कि जजों से अपने मतलब के फैसले ले लें। इनका ये एक सिंध में एक क्या हुआ है, वो ये सेनेटर ने अपना कहा है कि मैं रिज़ाइन देता हूँ, उस दिन उसका हुआ है, विद इन 1 वीक उसका री इलेक्शन हो गया। सानिया निश्तर साहिबा ने सितंबर में रिजाइन किया, अभी तक नहीं हुआ। केपी में इस वक्त भी सेनेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते ना, आज भी सेनेट आर्टिकल 59 के तहत कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। इस पे जवाब देखिए, उसकी वजह ये है कि देखें जब पेशावर हाई कोर्ट, आइन को इज्जत दो। मैं बिल्कुल देखिए पेशावर हाई कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया कि जी आप ओथ लें स्पीकर साहब, तो इन्होंने क्या ओथ ले ली? उसके बाद नहीं ली थी ना ओथ, महीनों इन्होंने ओथ नहीं ली। उस वक्त इनको आइन याद नहीं आया। जब अपने हक में फैसला आता है तो कहते हैं आइन को फॉलो करो, अपने खिलाफ फैसला आता है तो कहते हैं आइन को ना फॉलो करो। तो फिर आपके साथ यही होना था जो हो रहा है। अगर आप उस वक्त ओथ ले लेते तो आज आपको ये वाला दिन ना देखना पड़ता। आपने खुद अपने लिए एक मसला खड़ा किया, मखसूस नशिस्तों पे पेशावर हाई कोर्ट का 5-0 का फैसला था, इन्होंने उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और जब अपने हक में फैसला आ गया तो कहते हैं आइन को फॉलो करो। इस तरह थोड़ी हो सकता है। लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं पॉलिटिक, अभी जो कल उनका जो एक्स पे आया है उस पे तो उन्होंने कहा है कि सियासी कायदीन के साथ मिलके आगे बढ़े और एक इत्तेहाद बना दें जेयूआईएफ के साथ भी। हम देखते ही नहीं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर उस पे ट्वीट करते हैं। देखिए कितने जुल्म की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब उधर ट्वीट करते हैं जिसको उन्होंने बैन किया हुआ है। ऑपोजिशन का अलायंस का इनका है ना प्लान, वो तो आपको सामने ही है। जेयूआई ने जो बातें की हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल है अच्छा ये मामला कहीं जाता हो नजर। तो हुकूमत ने भी तो राब्ता किया है मौलाना के साथ, लेकिन अब आज तो सिंध में इन सब के अलायंस नजर आ गया है। नया अलायंस हमें मुश्किल है। और अभी तक मुझे मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या सूरत हाल है NA 213 की। तो हमाद साहब अब चूंकि आखिरी लम्हे हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब का क्या मूड लग रहा है आपको? क्या वो उनकी अभी मरकजी मजलिस आमला 2-3 दिन में उनका इजलास है? मौलाना फिलहाल तो इस पर लड़ रही है कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात न करे, और अगर करे तो हम मुश्तरका तौर पर करें। उन्होंने तो कह दिया कि मुश्तरका तौर पर करें। यानी उनका स्टांस ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ बढ़े, हम पार्लियामेंट की तरफ बढ़े, हम सियासी मकालिमे की तरफ बढ़े। यानी मामला वहीं पे अटका हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात। भाई इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात से आप सियासी मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं आते? तो उन्होंने खान साहब ने कल देखा जाए तो उन्होंने कह दिया है कि सियासी कायदीन को इकट्ठे किया जाए एक जगह पे, यानी अपोजिशन तो मौलाना और प्रोटेस्ट भी एक हिस्सा उन्होंने कह दिया तो मौलाना इकट्ठे कर लेना। इमरान खान के साथ भी उनका ताल्लुक आजकल अच्छा है, कल कहा भी मेरे आजकल ताल्लुकात जरा अच्छे हैं। तो इमरान खान वो सियासी मकालिमे की तरफ नहीं आ रहे हैं ना। यानी जरदारी साहब तो मुश्किल नहीं है, नवाज शरीफ साहब ज़रा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन लाया जा सकता है।
तो आप मियां नवाज शरीफ को भी मिले, जरदारी साहब को भी मिले, इमरान खान से भी जेल में मिले, वो अपना डेलीगेशन तरतीब दे, आपके घर पर सारे इकट्ठे हो और जिस तरह मीसा की जमहूरियत हुई थी उसी तरह एक मिसाक करके ले एक्सटेंडेड मिसाक सीनियर सियासतदान, जिसमें कि ये तस्लीम किया जाए कि ना हुकूमत उनके जरिए से आएगी ना हुकूमत उनके जरिए से गिराई जाएगी। ऐसा ही है ना? हाँ, अगर आप तैयार हैं? अगर वो हम तो कब से कह रहे हैं, इनको कई सालों से कह रहे हैं कि ये करते हैं। उसकी वजह ये कि हमने ये नहीं, हुकूमत आएगी भी नहीं, ये भी तो देखें, बात ये है कि अगर पॉलिटिकल तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स किसी चीज़ पे एग्री कर जाएंगे तो वो तो बहुत सिंपल सी बात ये मैं आज एंकर बनता हूँ और मैं एक गलती करता हूँ। आप पिछले 20 साल से या 15 साल से एंकर हैं और आप वही गलतियां बार बार कर रही हैं। हमने सीओडी में किया ना, देखिए सीओडी में भी ये प्रोग्राम, देखिए आपने आगे गलती की। अगर मैंने गलती की है, इसका मतलब है आप सीओडी के अंदर आपने लिखा हुआ था, आपका मेरे ख्याल में शेक नंबर 23 है या 24 है या 32 है, कि जिसमें आपने कहा था आर्मी से मदद नहीं लेंगे, आपने ले ली। तो फिर आपने ली है ना, अभी तो लिए ना 24 में लिए ना। देखिए ना, यू शुड स्टैंड ऑन योर प्रिंसिपल ना, यू। लेकिन एक बात याद रखें, क्या हमाद साहब ये कह रहे हैं कि जब ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मीटिंग्स आपस में करें, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना करें, तो इनका मतलब ये एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, मीटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, एक मीसाक की बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं, मैं ये समझता हूं उस मीसाक में भी उनका होना जरूरी है। मैं ये समझता हूं, देखिए मैं ये समझता हूं, मैं आपको एक बात समझा, मैं ये समझता हूं कि मीसाक आपने करना है, आपने उनको इन्वॉल्व करके करना है ताकि सारे स्टेक इंक्लूडिंग द जजेस, आप तैयार होंगे, इंक्लूडिंग द जजेस, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियंस, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सर बहुत शुक्रिया। कौमी मुकालमे की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल कौमी होना चाहिए, उसके लिए जो रहनुमा उसूल हैं वो बनाने चाहिए। रहनुमा उसूल आपके आइन के अंदर हैं, आपके निज़ाम हुकूमत यानी जमहूरियत के अंदर हैं, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा और फिर उस तरफ नहीं देखना पड़ेगा जिस तरफ सब देखते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।